बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, बिजली, तेल, गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफा, अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में मुसलसल इजाफा, डॉलर का ऊपर जाना, रुपए की कदर में मुसलसल कमी होना और सादा से मामलात को जिन्हें हुकूमत आसानी से हल कर सकती है उन्हें भी बड़ा मुश्किल बना देना, यह है मुख्तसर सा खाका उस तब्दीली का जो 2018 में आई। अब इस तब्दीली को तकरीबन 3 साल से ऊपर का अरसा हो चुका है। बकौल वज़ीर आज़म इमरान खान के 2 साल तो हुकूमत को मामलात को समझने में ही लग गए। अब जब हुकूमत को समझ में आई है तो हर चीज़ की कीमतों में इजाफा कर दिया है। फिर हुकूमत उसका जवाब भी पेश करती है कि ज़ाहिर है आलमी सतह पर कीमतें बढ़ी हैं तो हमारी भी मजबूरी है, इसीलिए हमें भी कीमतों को बढ़ाना पड़ रहा है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अवाम के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो चुका है। हुकूमत अपनी मकबूलियत के पाताल तक पहुंच चुकी है। ऐसे में अपोजिशन ने हुकूमत की सारी सूरत हाल को देखते हुए अपनी कमर कस ली है। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। ये तय पाया है कि किस तरह से हुकूमत को मुश्किल में डालना है, महंगाई को जवाब बनाकर किस तरह से तहरीक चलाने हैं। मरियम नवाज भी इसमें एक्टिव हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी भी कह रहे हैं कि अगर अवाम को इस मुश्किल सूरत हाल से निकलना है तो आपको पीपल्स पार्टी का साथ देना होगा। इस सारी सूरत हाल में अब हुकूमत कहाँ स्टैंड कर रही है, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हबीब साहब, बकौल अपोजिशन के हुकूमत का कोई पता नहीं, अब गई कि तब गई। अब आपको क्या लगता है इस सूरत हाल में हुकूमत सर्वाइव कर पाएगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि हुकूमत अपनी मकबूलियत के पाताल में नहीं है, ठीक है। इसका फैसला हम नहीं कर सकते, इसका फैसला साइंटिफिकली नहीं। देखिए, जो भी सूरत हाल, इसका फैसला कोई सर्वे बड़ा साइंटिफिक तरीके से हो तब हो सकता है, और उसका जब उसके कंपैरिजन्स हों और या उसके बाद फिर इलेक्शन हो। आइडियली सर्वेस भी, सर्वे से ज़्यादा बेहतर है कि इलेक्शन हो। तो इलेक्शन जब तक नहीं होते हमें ये कहना मुश्किल है कि हुकूमत अपनी मकबूलियत की पाताल में है। हम ये कह सकते हैं कि हुकूमत सियासी तौर पर कमज़ोर होती चली जा रही है, कि उसकी मुश्किलात हैं, ठीक है। एक तो ये बात। दूसरी बात, क्योंकि हमारे जो नौजवान जर्नलिस्ट हैं वो बहुत तेजी से क्विकली रिजल्ट जो है ना वो एक निकाल लेते हैं। मैं जब ऐसी कोई बात करूंगी तो आप मुझे जैसे स्टूडेंट जर्नलिस्ट को जरूर मुखातिब करेंगे हबीब साहब। लेकिन ये जो सारी सूरत हाल है, वजीर आजम जो वादे कर आए, वो लोग यंगस्टर्स में वजीर आजम इमरान खान जितना मकबूल थे, हर गुजरता शख्स यही कहता था कि हमने इस बार इमरान खान को वोट देना है क्योंकि वो तब्दीली लेकर आएगी। फिर उनका हक नहीं बनता बोलना या बताना। आप एक समाजी तजुर्बे की बात कर रही हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, बात यह है कि इस हुकूमत को मुश्किलात हैं, और इस हुकूमत को जितनी भी मुश्किलात हैं इसमें से कोई एक मुश्किल ऐसी नहीं है जो खारिज से आई हो। सारी की सारी मुश्किलात इस हुकूमत की खुद पैदा करता है। आप देख लीजिए कि मुईशत, हम पहले दिन से अपने प्रोग्रामों में ये कहते रहे, लोग, सिर्फ मैं ही नहीं, साद नहीं, पूरा पाकिस्तान ये कहता रहा कि इमरान खान साहब आप सिर्फ मुईशत पे तवज्जो करें। अच्छा, इन्होंने 100 दिन ज़ाया किए। आप 100 दिन के बाद, हमने उस वक्त जब इन्होंने सितंबर में अपना पहला बजट पेश किया तो उसके बारे में मेरी राय, मैं कल ही, मुझे किसी ने वो क्लिप भेजा जिसमें आप भी बैठी हैं, साद भी बैठे हैं और फ़कीर भी बैठा है, तो उसमें मैंने बताया, अर्ज़ किया था कि अब ये मामला सुधरेगा नहीं, ये इमेजिनेटिव नहीं है। उस बजट ने जो बताया था वो ये था कि इनको दुनिया के सारे काम आते हैं, इन्हें मुईशत का कुछ पता नहीं है। बस तो मिस कर चुकी हुकूमत। तो ये नालायकी का जो आगाज़ हमने सितंबर 2018 में देखा था, दरअसल आज तक वही नालायकी है जो रिपीट होती चली जा रही है। और इस वजह से इस हुकूमत ने मुईशत पर जब मुनासिब तवज्जो नहीं दी, इसे पता ही नहीं है डायरेक्शन किस तरफ लेके जानी थी। मैं इसी प्रोग्राम में अर्ज करता रहा हूँ कि इसके जितने माहिरीन मुआशियात हैं उन्हें FA की मुआशियात की एक बुनियादी किताब भिजवानी चाहिए। मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ कि इन्हें एक FA की बुनियादी मुआशियात की किताब भिजवानी चाहिए ताकि इन्हें पता हो कि मुईशत किस चिड़िया का नाम है। दूसरी बात यह है कि इसके वजीरों को चाहिए कि ये कम से कम गूगल पे बैठ के ये देख लें कि उनकी वजारत का क्या काम है, तब इन्हें समझ में आए। चूंकि नालायकों का एक अंबो है जो किसी न किसी वजह से इस्लामाबाद पे आके गलबा पा चुका है, और उस गलबे के नतीजे उस गलबे के नीचे हम सारे के सारे कराते चले जा रहे हैं। तो मुईशत इस हुकूमत का सबसे बड़ा मसला है। दूसरी बात, खाम खा का सियासी अदम इस्तेहकाम। इस हुकूमत ने
آج تک احتساب کا ایک کیس ایسا نہیں ہے جس پہ کوئی ایک ایسا ثبوت پیش کر سکے جس کے بارے میں آپ کہیں کہ جناب ہاں یہ وہ ثبوت ہے جس پہ میں بھی مطمئن ہوں. عدالت کو چھوڑ دیں, پوری عوام کو, لوگوں کو مطمئن کر سکیں. کوئی ایک ایسا ثبوت نہیں لا سکے سوائے گالیوں کے, سوائے گھنونے الزامات کے اور سوائے اخلاق سے گرے ہوئے جملوں کے بولنے کے. آج تک احتساب کے نام پر اس حکومت کے کاسے میں کچھ نہیں ہے. تیسری بات, اس حکومت نے جو خود اپنے لیے وہ تمام مسائل اپنے اداروں کے ساتھ, ملک کے ساتھ, اس نے بیوروکریسی کے ساتھ مسائل پیدا کیے, اس نے اس ملک کی ایجوکیشن کے ساتھ مسائل پیدا کیے, اس نے اس ملک کے اداروں کے ساتھ, سیکیورٹی اداروں کے ساتھ مسائل پیدا کر لیے. آپ ذرا تصور کریں کہ یہ سارے کے سارا کوئی ایک ایسا مسئلہ تھا جس کی ضرورت تھی. تو لہٰذا یہ نالائکی اس حکومت کا ایک ہال مارک بن چکی ہے, ایک ایسا مارکہ ہے کہ جب بھی آپ تحریک انصاف کا نام لے سوچتے ہیں نا تو آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ لگائیں کہ پی ٹی آئی نون, اور یہاں پر نون کا مطلب ہے نالائکی. تو لہٰذا یہ جو کچھ بھی یہ مسائل اس کے اپنے پیدا کیے ہوئے ہیں. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب 2002 میں الیکشن ہوا تو یہاں ایک ہوٹل میں پرویز الہی صاحب جو تھے وہ وزیر اعلیٰ نامزد ہو چکے تھے. تو انہوں نے وہاں پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے سب لوگوں کو کہا ہے کہ آپ نے جو بھی منصوبہ بنانا ہے 3 سال کا بنانا ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر کام کرنے کی مدت کسی بھی حکومت کے لیے صرف 3 سال ہے. ایک 3 ایئرز کرس ہے پاکستان کے اندر. 3 سال میں جو پرفارم نہیں کر سکتا اس کے بعد وہ 2 چیزوں کا بڑا سہارا لیتا ہے. پاکستان میں یہ ہمیشہ ہوا ہے. سب سے پہلے وہ مذہب کا سہارا لیتا ہے, فوری طور پہ کوئی قوالیاں کروانا شروع کر دے گا, کوئی جلسے مذہبی کروانا شروع کر دے گا, جیسے یہ حکومت کر رہی ہے. یہی کام بھٹو نے مشکلات میں کیا تھا, یہی کام نواز شریف نے 90s میں کرنا شروع کر دیا تھا. یہ 3 ایئرز کرس ہے, اور یہی کرس جو ہے دراصل پی ایم ایل کیو کی حکومت کو بھی لے بیٹھی. حالانکہ خود یہ پرویز الہی کا جملہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 3 سال کی کرس میں انہوں نے سب کچھ برباد ہو گیا ان کا. تو 3 ایئرز کرس جو ہے یہ اس کا شکار ہو چکی ہے یہ گورنمنٹ. اب یہ حکومت کا سروائیول اگر آپ کہیں نا, تو اگر سروائیول آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ حکومت اپنا ٹائم پورا کر دے گی, تو آپ کو عرض کروں کہ بعض اوقات کومے میں پڑا ہوا مریض بھی 20-20 سال زندہ رہتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ایک کلینکلی آپ سمجھیے کہ اس حکومت کے بارے میں سخت لفظ نہیں بولنا چاہتا, یہ کلینکلی گورنمنٹ اس کے ڈاکٹر کہہ چکے ہیں کہ جناب اے مریض نوں لاہور لے جاؤ. تو اب مریض جو ہے وہ پڑا ہوا ہے, اس کو آکسیجن لگائیں, اس کے تلووں کی مالش کریں, آپ جو کچھ بھی کریں. اب اس نے صرف ٹائم پورا کرنا ہے. ٹائم پورا کر لیں گے حبیب صاحب, ٹائم کیسے پورا کریں گے؟ مجھے ساتھ کے پاس جانا ہے. ساتھ صاحب کے بعد میں پھر آپ کے سامنے یہ سوال رکھوں گی. ساتھ صاحب, جیسے کہ حبیب صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ حکومت نے خود ہی اپنے لیے مشکلات پیدا کی ہیں. معاشی مشکلات تو چلیں حکومت کے لیے آئیں, کورونا بھی آ گیا, پھر پچھلی حکومتوں کا بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سلسلہ چل رہا تھا, لیکن سیاسی عدم استحکام یہ حکومت کا خود پیدا کرتا ہے. کیا حکومت اب اس مشکل سے نکل جائے گی؟ دیکھیے, پاکستان کی اگر آپ تاریخ کو تھوڑا سا ڈسپیشنیٹلی پڑھیں, یعنی کہ اس نظریے سے پڑھیں کہ آپ کسی بھی پارٹی کا حصہ نہ ہوں, اگر آپ انڈیپینڈنٹلی پاکستان کی تاریخ کو پڑھیں تو آپ کو تقریباً کوئی ایسی حکومت نہیں ملے گی جو اپنی خود سب سے بڑی دشمن نہیں تھی. زرداری صاحب جب 2008 میں پاور میں آئے تو ان کی تقریباً آدھی سیٹیں پنجاب سے تھیں, یعنی کہ سندھ کے باہر سے تھیں. سندھ سے, پنجاب سے, دیگر جگہوں سے پیپلز پارٹی کا صفایا کسی اور نے نہیں کیا, کوئی نون لیگ نے کوئی اس طرح کی, بلکہ ان کی تو کولیشن گورنمنٹ تھی آدھا ٹائم زرداری صاحب کے ٹائم پیریڈ کے اندر, اس کے اندر کسی اور نے کچھ نہیں کیا. پیپلز پارٹی کا پنجاب سے صفایا زرداری صاحب نے خود کیا, یا پیپلز پارٹی کی اس وقت کی ان 5 سال کی پالیسیز نے کیا. جب پاکستان مسلم لیگ نون حکومت میں تھی 2016 کے اندر یہ بات ہو رہی تھی کہ اگلے ٹرم بھی آئے گی, جب پاناما کی لیکس کی سامنے بات آئی تو ابھی سپریم کورٹ اس کے اوپر نوٹس نہیں دیا تھا, پٹیشنز اس کے اوپر فائل نہیں ہوئی تھیں, تو پاکستان مسلم لیگ نون کے اپنے لیڈران نے آ کے کہنا شروع کر دیا, میں تو 1992 میں گیا ہوا تھا وہاں پہ, یہ تو 1998 سے ہمارے پاس ہے, یہ تو ہماری پراپرٹی نہیں ہے, ہم پاکستان میں کیا پاکستان سے باہر نہیں ہے, اندر نہیں ہے. یہ کہانیاں کسی اور نے تو نہیں کہیں, یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نے خود کی. بالکل اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو بڑا موقع ملا, یا ابھی بھی میرا خیال ہے بڑا موقع ہے, ابھی بھی ہے موقع, ابھی بھی ہے موقع, اس وجہ سے کہ 2-3 بنیادی باتیں
جو کہ پاکستان کی اکانومی کو, پاکستان کے اسٹیٹ سٹرکچر کو بالکل ڈیبلیٹیٹ کر سکتی تھی, بالکل خراب کر سکتی تھیں, جس میں فار ایگزامپل ایک کرونا ہے, ایک افغانستان سے جو ٹیررزم کے حالات نون لیگ کی گورنمنٹ میں تھے, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں تھے, وہ آج نہیں ہیں. اس طرح کے جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں یا جو خدا کی طرف سے آئی ہوئی آفتیں ہیں, پاکستان نے ان سے بڑا اچھی طرح سے پاکستان نے ڈیل کیا. ہم سب نے ڈس ایگری کیا پرائم منسٹر صاحب کی اسٹریٹجی سے فرام ٹائم ٹو ٹائم, لیکن ہمیں پتہ یہ چلا اب ہائنڈ سائٹ میں کہ پرائم منسٹر صاحب کی اسٹریٹجی ٹھیک تھی, اور افغانستان کے اندر اب پاکستان کے لیے کچھ بہتری ہے, کم از کم اگر پچھلے 20 سال سے کمپیئر کریں تو بہتری ہے. اس طرح کی اسپیس میں پاکستان تحریک انصاف کو اپنی 2 چیزوں کے اوپر فوکس کرنا تھا. ایک یہ کہ معیشت ہر گورنمنٹ کا, خاص طور پہ پاکستان جیسے ڈیولپنگ ملک کے اندر ہر گورنمنٹ کا جو پہلا فوکس ہے وہ معیشت ہونا چاہیے. بھارت کے اندر جن گورنمنٹس کو ریٹرن کیا گیا, یا بنگلہ دیش میں جن گورنمنٹس کو ریٹرن کیا گیا, یعنی کہ واپس وہ پاور میں آئیں, یا ایون ویسٹ کے اندر وہ پریزیڈنٹس امریکہ میں جو واپس پاور میں آئے, وہ تھے جنہوں نے اپنی معیشت کو سب سے بہترین طریقے سے چلایا. سو یہ معیشت کو نہ چلا پانا, یا معیشت کو اتنی اچھی طریقے سے نہ چلا پانا جس طرح آپ نے وعدہ کیا تھا, اور کہتے رہنا کہ لوگ چور ہیں, لوگ چور ہیں, لوگ چور ہیں, یہ کچھ دیر تو نیریٹو شاید چل سکتا تھا, یہ نیریٹو زیادہ دیر پا نہیں تھا. اینڈ میں لوگوں نے پرفارمنس کے اوپر ہی جج کرنا ہے. میں چور کے اوپر بھی ایک تھوڑی سی بات کروں, حبیب صاحب نے بات کی. آپ کسی سیاسی جماعت کو اٹھا لیں, کسی سیاسی جماعت کے کسی لیڈر کو اٹھا لیں, اس سے پوچھیں کہ آپ پچھلے 20 سال میں اس ملک میں کرپشن ہوئی ہے, وہ کہے گا جی بڑی کرپشن ہوئی. پیپلز پارٹی سے پوچھ لیں, کہیں گے جی بڑی کرپشن ہوئی. نون لیگ سے پوچھ لیں, کہیں گے جی بڑی کرپشن ہوئی. پی ٹی آئی سے کہیں, وہ بھی کہیں گے بڑی کرپشن ہے. کیوں بھی کہے گی بڑی کرپشن ہے. تو کیا وجہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اس بات پہ اتفاق ہے کہ کرپشن ہوئی ہے, اور کسی کا اس بات پہ اتفاق نہیں کہ کون کرپٹ ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم 3 بیٹھے ایک ملک چلا رہے ہوں اور ہم سب اس بات پہ ایگری کریں کہ کرپشن ہوئی ہے, لیکن نہ ہم عدالت میں اس کو پروف کر سکتے ہوں, جب بھی عدالت میں جائیں تو آگے سے سبکی ہو, جب انویسٹیگیٹو اداروں کے پاس جائیں تو آپس میں سبکی ہو, اس سے پوچھیں وہ کہے وہ کرپٹ ہے, اس سے پوچھیں وہ کرپٹ ہے. اس کے اندر کسی کو شک نہیں کہ کرپشن ہوئی ہے, اس کے اندر بھی کسی کو شک نہیں کہ کرپشن ہو رہی ہے. بالکل, اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ نون لیگ کے دور میں ہوئی تھی کرپشن, پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی تھی کرپشن, اب کون کر رہا ہے؟ لیکن آج کے دور میں ہو رہی ہے کرپشن. کسی سے بھی پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ کرپشن ہو رہی ہے, اس سے پوچھیں کون کر رہا ہے, تو کسی کے پاس ثبوت نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو عدالت کے کٹہرے میں پوری طرح کنوکٹ کر سکے. اس بات کو ہماری ریاست کو تھوڑا سوچنا چاہیے, ہمارے ایویڈنس سٹرکچرز کو سوچنا چاہیے, ہمارے نیب کے قانون میں سے چیزیں نکالنے کی بجائے اس کو سٹرینتھن کرنا چاہیے, ہمارے عدالتی سٹرکچر کو سوچنا چاہیے کہ کیوں ہمارے پاس انفارچونیٹلی ایک ایسا سٹرکچر بن گیا ہے. بلوچستان کے اندر ہم سب نے وہ ویڈیو دیکھی جہاں پہ ایک فارمر ایم پی اے صاحب نے گاڑی کے نیچے دے کے ایک پولیس افسر کو مار دیا. سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے, ان کی ایکویٹل ہو گئی, یعنی وہ باعزت بری ہو گئی لیک آف ایویڈنس پہ, کیونکہ ثبوت کوئی نہیں تھا. بالکل, اگر ہمارے سٹرکچرز اس طرح کے ہوں گے تو ہر بندے کو پتا رہے گا کہ کرپشن ہوئی ہے, کسی کو پتا نہیں ہوگا کہ کس نے کی ہے, کیونکہ عدالت میں کوئی پروف نہیں کر سکتا ان سٹینڈرڈز کے اوپر. حبیب صاحب, آپ نے بات کی تھی کہ حکومت جو ہے وہ جیسے تیسے کر کے یہ 2 سال جو ہے سروائیو کر جائے گی. کیا کرے گی کیا اس حکومت اس دور میں؟ اور پھر پی ڈی ایم جسے موقع مل گیا ہے یہاں پر جو اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے, آپ کو ایسا لگتا ہے حکومت کے خلاف؟ اور پھر ایک اور بات, آپ کہتے ہیں یہ حکومت نالائق ہے, ان سے کچھ نہیں ہوتا, نالائقوں کا یہ ٹولہ ہے. بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہمیں ووٹ دیں, ہم آپ کے مسائل حل کریں گے. نواز لیگ بھی یہی سب کہہ رہی ہے. وہ لوگ وہ کام کر لیں گے جو ان سے نہیں ہوا. دیکھیں, نالائق معاشروں کی اور نالائق سیاستدانوں کی ایک صفت ہوتی ہے, اس کو ذہن میں رکھیں, ہمیشہ تاریخ سے ثابت ہے کہ ہمیشہ وہ ایک غلط بات پہ متفق ہوتے ہیں. انہیں کبھی بھی, مثال کے طور پہ کرپشن, اس مثال کے طور پہ الیکشن میں دھاندلی, اس طرح کی آپ ہمیشہ مثالیں, مثال کے طور پہ 18ویں ترمیم, یہ سارے احمق اکٹھے ہوتے ہیں, معاف کیجئے گا اس لفظ کے لیے, یہ ساری حماقتیں کرتے ہیں اور کرتے ہیں ان دا نیم آف پیپل. ان لوگوں کو اگر واقعی اگر یہ واقعی پاکستان کے مسائل کو سمجھتے ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ ایک آپ 2001 سے 2021 تک کے امپورٹ کے نمبرز دیکھ رہا تھا, ان سب میں آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب نواز شریف تھے تو انہوں نے اپنا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا, یعنی تجارتی خسارہ, 20 ارب کی ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے اور 60 ارب کی ہم امپورٹ کر رہے تھے, اس کے لیے یہ نمبرز دیکھنے کے لیے
آپ اور جس کو یہ نمبر نظر نہیں آ رہے اور وہ وزیر خزانہ ہے تو آپ کم سے کم وہ لفظ مجھے بتا دیں جو آپ اس کو کہیں گے. اسحاق ڈار صاحب کے لیے نالائق ہی کہیں گے نا. اچھا اس کے بعد اب آپ آ جائیں 2021 کا. 2021 میں آپ نے $25 ارب کی ایکسپورٹ کی, پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے نمبر, $55 ارب کے آپ نے امپورٹ کیے. اچھا, اور پچھلے سال آپ نے $44 ارب کی امپورٹ کی تھی. اب یہ بتائیں کہ ان نمبرز کو دیکھ کے آپ نے اسٹریٹجی بنانی ہے, اور اگر نہیں بنا رہا تو آپ اس نہ بنانے والے کو کیا کہیں گے؟ کم سے کم لفظ مجھے بتا دیں. نالائق. اچھا, جب آپ ایک ہی حرکت بار بار دہرا رہے ہیں, ایک ہی طریقے سے آپ ہمیشہ ایک لیپا پوتی کرتے ہیں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بیشتر وزراء خزانہ نے اپنے گھر, اپنے بچے, اپنی بیگم و بیگمات, ان سب کو ملک سے باہر رکھا ہوا. ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ بن گیا ہے کہ ہماری جو ایلیٹ ہے, جس نے ایک نالائق کو نکالیں گے دوسرا آئے گا نا, ہمارے ووٹوں سے آئے گا. جو ایک سے دوسرا اور دوسرے سے تیسرا نالائق آئے گا, ان میں سے کسی ایک کا پاکستان کے اندر کوئی سٹیک باقی نہیں رہا. یہ میں آپ کو بربنائے اطلاع بتا رہا ہوں. مطلب سبھی نالائق ہیں, سب نالائق, ان کا سٹیک ہی نہیں ہے نا آپ کو. اچھا, آپ یہ مجھے بتائیں, میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. وزیر اعظم پاکستان کا کیا بزنس ہے؟ آپ کو اس بارے میں پتہ ہے؟ نہیں پتا. اچھا, یہ بتائیں کہ بلاول بھٹو زرداری کا کیا بزنس ہے پاکستان میں؟ آپ کو پتہ ہے؟ نہیں پتا. یہ بتائیں کہ جناب شریف خاندان کا پاکستان میں کتنا بزنس رہ گیا ہوا ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ نہیں پتا. میں نے یہ بات میں آپ کو پورے وثوق سے بتا رہا ہوں ام رباب, اور یہ بڑی خوفناک بات ہے کہ میں نے پاکستان کے کونے کونے میں جا کے ایک سوال پوچھا جس کا میں نے کبھی لوگوں کو میں نے جواب اس کو نیومریٹ نہیں کیا. میں نے لوگوں سے پوچھا, آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ایم این اے کا بزنس کیا ہے؟ اکثریت کو نہیں پتا تھا. اچھا, بہت کم ایم این ایز ہیں جن کا پاکستان میں بزنس رہ گیا ہوا. آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ نہیں, دکھ کی بات ہے. جب یہ حالات ہوں گے تو آپ ان سے توقع رکھتے ہیں کہ یہ حکومت یہ یا ان کی جگہ آنے والے ٹھیک کر لیں گے. یہ بالکل نہیں کر پائیں گے. دوسری بات سروائیول کی. دیکھیے, وہ ایک دفعہ ایک بڑے فنکار تھے, وہ ریڈیو پاکستان گئے تو ان کا 7 بجے پروگرام تھا, وہ کوئی 15 منٹ پہلے پہنچ گئے. تو ان کے ساتھ ان کے صاحبزادے بھی تھے. تو وہاں پہ کوئی میوزک نغمہ گایا جا رہا تھا ریڈیو پہ, اور کچھ ستار بجایا جا رہا تھا, کچھ ساز بجایا جا رہا تھا. تو وہ چھوٹے فنکار نے اپنے ابا جان سے پوچھا, انہوں نے کہا ابا جی ایک کی بجا رہا ہے؟ تو وہ اتنا برا تھا کہ ابا جی نے تب کے کہا اے صرف 7 بجا رہا ہے بیٹا. بات یہ ہے کہ اب یہ حکومت جو ہے یہ صرف 7 بجائے گی. 2023 تک گھسٹ کے سفر پورا کر لے بس. ہمارے لیے زیادہ زیادہ اعزاز یہ ہوگا کہ دیکھیے پاکستان میں ایک اور اسمبلی نے وقت پورا کر لیا. کتنا موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں حبیب صاحب؟ مختصر دیکھیے, جب مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ نے ایک نالائق سیٹ اپ دیکھ لیا, اگلے نالائق کا آپ انتظار شروع کر. صاحب اب آپ کی جانب آتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان اقتدار میں آنے سے پہلے جو جملے کہا کرتے تھے, کچھ آپ نے بھی دہرائے, کچھ حبیب صاحب نے بھی دہرائے. پھر وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر یہ قیمتیں بڑھیں تو سمجھ جایا کرو کون چور ہیں. پھر ایک بات جو کہا کرتے تھے حکمرانوں کے حوالے سے اس دور کے, کہ میں ان کو رلاؤں گا. آج کل اپوزیشن جو ہے اس ڈائلاگ کو کوٹ کرتے ہوئے عوام کو ریلیٹ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ جی دیکھیں جی کون کس کو رلا رہا ہے. اب اپوزیشن خاص کر کے یہ جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے, یہ کتنا اسٹرینتھن ہو سکتی ہے سچویشن میں؟ دیکھیے, سب سے پہلے بات میں وہیں سے آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے میں حبیب صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں. اگر آپ اس بات کو تسلیم کر لیں کہ پاکستان, اچھا اس بات پہ تو ہمیں اتفاق ہے کہ چلیں اس حکومت نے پاکستان پہ, اگر آپ پیسمزم کے ساتھ بھی دیکھیں اور آپ کہیں کہ اس حکومت نے پاکستان پہ کوئی احسان نہیں کیا, میرا خیال ہے کچھ چیزیں انہوں نے اچھی بھی کی ہیں, خاص طور پہ کووڈ-19 والی بات تو خیر ان کی پرفارمنس ساری دنیا مان رہی ہے, انوائرمنٹ کے اندر دیگر کچھ چیزوں پہ. بٹ لیٹس امیجن کہ اگر آپ کہیں کہ اس حکومت نے پاکستان کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا اور پاکستان اس حکومت کے ٹائم پیریڈ میں اوپر نہیں گیا, نیچے گیا ہے, لیکن اس بات کے اوپر تو ہمیں اتفاق ہے نا کہ اس سے پہلے بھی پاکستان کو زیادہ اوپر نہیں جا رہا تھا, کہ پچھلے 10, 15, 20 سال کے اندر ہم 3 سال میں ترقی یافتہ ملک سے یہاں پہ نہیں پہنچے. ہم پہلے ہی ایک ڈکلائن کے اندر تھے جس کے اندر معیشت بھی خراب تھی, جس کے اندر نالائکی ابھی اسحاق ڈار صاحب کی حبیب صاحب نے آپ کو گنوا دی, حفیظ شیخ صاحب جو یہاں عمران خان صاحب کے وزیر خزانہ تھے وہ زرداری صاحب کے بھی تھے, تو وہ نالائکیاں اس وقت سے کنٹینیو کر رہی ہیں. عوام نے چھٹکارا حاصل کرنا تھا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ڈکلائن ہے یہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے
کے حصے میں نہیں آتی, یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے حصے میں آتی ہے. یہ جو نالائکی ہے, اس کو آپ نالائکی ہی کہہ سکتے ہیں, یہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے حصے میں نہیں آتی. ایسے نہیں ہے کہ اب سے پہلے تو افلاطون حکومت کر رہا تھا پاکستان کے اندر, اور سقراط جو ہے وہ ہماری گورننس کی پالیسی سیٹ کر رہا تھا, اور اب عمران خان صاحب نے آ کے خراب کر دی. تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ سیٹل کر لیا کہ ہم نالائکوں کو حکومت نہیں دیں گے, لیٹس امیجن فار سیکنڈ کہ عوام یہ سیٹل کر لے کہ ہم نے عمران خان صاحب کو آزما لیا, عمران خان صاحب نالائک ہیں, ہم نالائکوں کو حکومت نہیں دیں گے, تو وہ لائک کون ہے جسے حکومت ملنی چاہیے؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب لائک ہیں, آکسفورڈ میں فرسٹ آئے تھے کیا؟ مطلب ابھی حبیب صاحب سے پوچھا, حبیب صاحب نے سوال پوچھا کہ ان کا بزنس کیا ہے. میں آپ سے اس سے آگے کی بات پوچھتا ہوں, ان کی پولیٹیکل کوالیفیکیشن کیا ہے؟ آخری نام کے علاوہ ان کی سیاسی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ مریم نواز صاحبہ کی کیا ہے؟ بیچ میں تو عوام پھنس گئی نا. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نالائق ہیں, اور اگر عوام ان کو ہٹا دے گی تو لائک لوگ آ جائیں گے. یہ بات درست نہیں ہے. عوام کیا کرے؟ اب میں سوشل میڈیا پہ بھی پڑھ رہا تھا کہ کسی نے کہا کہ عمران خان صاحب کو آزما لیا, اس لیے اب ہمیں ان کو واپس نہیں آزمانا چاہیے. وہ لوگ جن کو 3 دفعہ آزمایا ہوا ہے ان کو ہم واپس لے آتے ہیں, کیونکہ انہوں نے تو کیا بہادری کے جھنڈے گاڑے تھے. بات ہمیں یہاں سے تھوڑی سی آگے کی کرنی پڑے گی, ہمیں سسٹم کے ریفارم کی بات کرنی پڑے گی. اس سسٹم کے اندر بلاول بھٹو صاحب آئیں, مریم صاحب آئیں, عمران خان صاحب آئیں. ایک بریک کی جانب بڑھیں. امتیاز صاحب آپ نے جو بات کی, اسی بات کو ہم بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. بریک آ رہی ہے, اس کے بعد ہم واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. حکومت کی اس مشکل صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپوزیشن بھی اب کمر کس کر میدان میں آ گئی ہے. آپ کو بتایا کہ شہباز شریف کا بھی مولانا فضل الرحمان سے رابطہ ہوا, شہباز شریف کا نواز شریف سے بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا, مشاورت ہوئی کہ حکومت کو مشکل میں ڈالنے کے لیے اب کس طرح سے مہنگائی کے خلاف تحریک کو آگے بڑھایا جائے. اب سے کچھ دیر پہلے آپ نے دیکھا مولانا فضل الرحمان بھی میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے, اور وہ بتا رہے تھے لاہے عمل کے 2 ہفتوں کے لیے پی ڈی ایم کس طرح سے جو ہے وہ مظاہروں کا سلسلہ شروع کرنے جا رہی ہے. جب یہ 2 ہفتوں کا پہلا مرحلہ مکمل ہو جائے گا تو پھر اگلے مرحلے کا اعلان کیا جائے گا. دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری بھی ایکٹیو ہیں, انہوں نے بھی آج حکومت کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا. پھر مریم نواز نے بھی کہا ہے کہ جناب پچھلے 74 سالوں میں بھی اتنی مہنگائی نہیں ہوئی, عوام کے ساتھ اتنا ظلم نہیں ہوا جیسا کہ پاکستان تحریک انصاف نے کر دیا ہے. حبیب صاحب, اپوزیشن کو آپ دیکھ رہے ہیں, وہ جو ہے نا اب وہ اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے میدان میں آ کر کھڑی ہو گئی ہے. دیکھیے, ایک تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پاکستان کی سیاست میں موسم کی بڑی اہمیت ہے. جب بھی اکتوبر شروع ہوتا ہے, اکتوبر سے لے کے مارچ تک یہ جو 6 مہینے ہیں یہ سیاسی جماعتوں کی چاندی ہوتی ہے. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان شدید سردی کا کچھ عرصہ نکال دیں تو جو یہ خوشگوار موسم کا, یعنی ٹھنڈے ہوتے ہوئے موسم کا اور پھر ٹھنڈے سے گرم ہوتے ہوئے موسم کا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جلسے ہوتے ہیں, جلسے جلوس کیے جاتے ہیں, کرنا آسان ہوتا ہے, لوگ کمفرٹیبلی نکل آتے ہیں. جون جولائی کی گرمی میں کوئی بھی جلسے جلوس کے لیے نہیں نکلتا, تو اس لیے بہت کم اس دور میں, یعنی ان دنوں میں جلسے رکھے جاتے ہیں. یہ آئیڈیل ٹائم, تو یہ ایک آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے. جیسے ہی یہ موسم آتا ہے اچانک سیاستدانوں کو یاد آ جاتا ہے کہ جناب حکومت بڑی زیادہ مہنگائی بھی ہو گئی ہے, مہنگائی بھی ہو گئی ہے, اور یہ بھی ہو گیا اور وہ بھی ہو گیا, یہ سارے کام ہو گئے ہیں, تو لہٰذا عوام جو ہے وہ میری رہنمائی کے لیے بےتاب ہے, تو لہٰذا مجھے نکلنا چاہیے. تو ایک تو یہ موسم ہے. اب تو نکل آئی ہے. اچھا نہیں, یہ دوسری بات یہ ابھی ریگولر ہی نکلے ہیں, بس اس میں کوئی زیادہ پریشانی کی بات نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جس چیز سے امید لگائی ہوئی ہے, میں آپ کے بریک پر جانے سے پہلے جو آپ کو روک رہا تھا, آپ نے کہا کہ جی بریک آ گئی تھی, تو وہ یہ ہے کہ وہ امید چھوڑ دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری معلومات یہ ہیں کہ وہ مسئلہ حل ہو گیا. وہ جو ایک تعیناتی کا مسئلہ ہے وہ مسئلہ میوچلی انڈرسٹینڈنگ سے حل ہو چکا ہے, میری معلومات یہ ہے. اچھا. تو لہٰذا اس امید پہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے تھے تو وہ نہ کریں. اب آپ ویسے اپنا شوق پورا کریں, ضرور کریں, جلسے ولسے کریں, اس سے خون گرم رکھنے کا ایک بہانہ ہے. لیکن تیسری بات اور یہ ہے کہ آپ نے اب تک ہماری پیاری اپوزیشن کے کسی منہ داہنے مبارک میں سے یہ لفظ سنا کہ ان کے پاس ان مسائل کا حل ہے؟ مہنگائی کا حل تو دے رہے ہیں, وہ حل کیا ہے؟ دیکھیے, عمران خان کے پاس بھی حل نہیں تھا, لیکن انہوں نے ایسا پوز کیا تھا کہ ان کے پاس حل ہے. یہ تو ایسا پوز بھی نہیں کر رہے, انہیں تو اندازہ ہی نہیں ہے کہ مسائل کیا ہیں. اچھا, یہ ابھی مولانا کے فرما رہے تھے کہ آئی ایم ایف کا چراغاں بنا دیا. اچھا, آپ آئیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ آئی ایم ایف سے پھر کیا کریں گے؟ ایک مذہبی جماعت کے لیڈر تھے, جب نواز شریف کی پہلی حکومت گری نا,
اور تو اس زمانے میں پی ٹی وی پر تمام مذہبی جماعتوں کو اور تمام سیاستدانوں کو، سیاسی جو سربراہوں کو کہا گیا کہ آپ آئیں اور اپنا منشور پیش کریں جی. تو اس میں ایک مذہبی جماعت کے سربراہ بھی آ گئے، اللہ بخشے وہ اللہ کے حضور پیش ہو چکے ہیں. تو ان سے پوچھا گیا کہ جناب یہ بتائیں کہ ملک کے معاشی مسائل کا حل کیا؟ انہوں نے کہا تنخواہیں بڑھا دیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا تنخواہیں، فراد زیدی صاحب سوال کر رہے تو انہوں نے کہا تنخواہیں بڑھا دیں گے لیکن پیسہ کہاں سے لائیں؟ دیکھیں جب تنخواہیں بڑھائیں گے تو پیسہ بھی آ جائے گا. انہوں نے کہا نہیں یہ بتائیں کہ تنخواہیں بڑھانے دینے کا پیسہ کدھر سے؟ دینے کا پیسہ کہاں سے؟ انہوں نے کہا دیکھیں جب ہم تنخواہیں دیں گے تو پیسہ تو تنخواہیں زیادہ ہو جائیں گی، اب معاشی مسئلہ حل ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ ان کے پاس زیادہ سے زیادہ مسائل کا حل یہی ہے کہ تنخواہیں بڑھا دیں گے. اچھا جی کہاں سے پیسے آئیں گے؟ نہیں تنخواہیں بڑھا دیں گے تو پیسے آ جائیں گے. بجلی بھی سستی تو کر دیں گے، یہ پیٹرول بھی دیکھیے سستا کریں گے. بجلی سستی کرنا یہ سارا پاکستان کے اندر ایک ٹیکنیکل کام ہے. پاکستان کے مسائل انفارچونیٹلی موجودہ پولیٹیکل کلاس کے بس سے باہر ہیں. یہ بذات خود ایک مسئلہ ہے، یہ مسائل حل نہیں کر سکتے. بذات خود ایک مسئلہ ہے، مسائل حل نہیں کر سکتے. بہرحال ساتھ صاحب آپ کی جانب آتے ہیں. ہاں ایک منٹ عمر رباب، جی. اس سے یہ بات قطعاً مراد نہ لی جائے کہ خدا نخواستہ میں جمہوریت کا دشمن ہوں. میں جمہوریت پہ بلیو کرتا ہوں، لیکن ایسی جمہوریت جو اولیگارکی بن جائے میں اس کو جمہوریت کہنے کے لیے میرے اندر اتنی دلیری نہیں. ساتھ صاحب اپوزیشن جو بھی خوش فہمی دل میں لے کر عوام کے سامنے نکلی، لیکن عوام کو تو وہی بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ مہنگائی کی وجہ سے پس چکے ہیں. ہم نے آپ کو اس سچویشن سے باہر نکالنا ہے، روڈ میپ بھی دے دیا ہے کہ آپ کو باہر نکالنے کے لیے ہم نے اب مظاہرے کرنے ہیں. دیکھیے ہم اختلافی نوٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ حبیب صاحب سے اتفاق کرنا پڑ رہا. گزارش یہ ہے کہ یہ جو ابھی آپ نے بات کی ذرا اس کو پھر سے ایک دفعہ دہرائیے. بات یہ آپ نے کی جو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ حکومت کہ عوام مہنگائی میں پھنس چکے ہیں، ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے ہم ایک تحریک چلائیں گے. اچھا تحریک سے مہنگائی کم ہو جائے گی؟ بھئی تحریک تو آپ خود کو پاور میں لانے کے لیے چلائیں گے، عوام کو مہنگائی سے نکالنے کے لیے کیا کریں گے؟ یہی تو کریں گے کہ ہمیں ووٹ دیں پھر ہم آتے. نہیں ان دونوں چیزوں میں فرق دیکھیں. جو عمران خان نے کیا تھا وہ یہی کر رہے ہیں. دونوں چیزوں میں فرق دیکھیں. اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ مہنگائی ہو گئی ہے، اس حکومت کو چلتا کریں. اچھا ٹھیک ہے یہ بات مان لی، اس حکومت نے مہنگائی کی ہے، اس حکومت کو چلتا کریں. جب آپ آ جائیں گے تو مہنگائی نیچے کیسے آئے گی؟ اس سوال کا جواب ابھی حبیب صاحب آپ کے سامنے بتا رہے تھے، اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. کسی کے پاس. اچھا اگر عوام نون لیگ کے ساتھ لگ کے، پیپلز پارٹی کے ساتھ لگ کے، مولانا صاحب کے ساتھ لگ کے حکومت کو چلتا کرے تو اگلے دن تیل کی قیمت کیا ہوگی؟ وہی ہوگی جو ایک دن پہلے تھی. اگلے دن IMF کے مسائل کیا ہوں گے؟ وہی ہوں گے جو ایک دن پہلے تھے. بھئی اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز نے یہ بتانا ہے، حکومت کی طرح پچھلی حکومت پہ ڈال دیں گے نا پارٹیز نے یہ بتانا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اس لیے لگیں کیونکہ یہ حکومت یہ 3 پالیسیز لے کے آئی جس کی وجہ سے پیٹرول کی پرائسز بڑھ گئیں اور مہنگائی زیادہ ہو گئی. ہم آ کے یہ 3 پالیسیز ریورس کریں گے اور یہ 2 نئی لے کے آئیں گے، جس کے بعد پیٹرول کی قیمت کم ہو جائے گی، روزگار ملے گا، دیگر چیزیں ملے گی. اس چیز کا جواب کہ جب آپ آ جائیں گے، جب عوام آپ کے ساتھ نکل پڑیں گے اور آپ آ جائیں گے تو آپ کیا کریں گے، اس چیز کا جواب کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس اس سے خود موجود نہیں ہے. پیٹرول مفت ملنا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ بلکہ جو بندہ پیٹرول بھروانے کے لیے جائے اس کو ساتھ 200 روپیہ بھی جیب میں ڈالنا چاہیے. یہ میری اکنامک پالیسی ہے. میں کروں گا کیسے؟ اس کا میرے پاس کوئی جواز نہیں ہے. میں تقریر کرنا چاہتا ہوں ایک جلسے سے کہ سب لوگوں کو دودھ جو ہے وہ مفت ملے گا اور بلکہ جو بندہ بھی دودھ لینے کے لیے آئے گا اس کو ساتھ 2 روٹیاں بھی ملیں گی. یہ میری اکنامک پالیسی ہے. اور آپ میرے ساتھ نکلیں اور ہم اس حکومت کو چلتا کریں گے. تو اگر حکومت میرے ساتھ نکل آئی تو میں یہ کروں گا کیسے؟ اس چیز کا اپوزیشن کی کسی پارٹی نے ابھی تک جواب نہیں دیا. وہ عنایت حسین بھٹی صاحب کے چھوٹے بھائی تھے کیفی صاحب، اللہ تعالیٰ عنایت حسین بھٹی صاحب بڑا کام کیا انہوں نے. کیفی صاحب کا ایک انٹرویو، انہوں نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ سب سے بڑا اداکار کون ہے؟ انہوں نے کہا پا جی. انہوں نے کہا جی مطلب عنایت حسین بھٹی صاحب. انہوں نے کہا سب سے بڑا گلوکار کون ہے؟ انہوں نے کہا پا جی. انہوں نے کہا سب سے اچھی فلم میں ہدایت کاری کون کرتا ہے؟ انہوں نے کہا پا جی. انہوں نے کہا سب سے اچھی فلم سازی کون کرتا ہے، پروڈیوسر کون اچھا ہے؟ انہوں نے کہا جی پا جی. تو بات یہ ہے کہ اب صورتحال یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کسی سے پوچھیں، آپ PMLN سے پوچھیں کہ مہنگائی کیسے کم کرو گے، یہ معاشی مسئلہ ہے، وہ کہیں گے نہیں پا جی، مطلب میاں صاحب نہیں، میاں صاحب کر لیں گے نا. نہیں بھائی کیسے کریں گے نہیں، وہ میاں صاحب. اچھا بلاول صاحب کی کسی پارٹی رکن سے پوچھ رہے ہیں کہ کیسے کریں گے، بلاول صاحب
नहीं, वो कैसे करेंगे? पॉलिसी क्या होगी, पॉलिसी क्या, वो इक़दामात इंटरेस्ट क्या रेट क्या होंगे? होगा? किसी के पास अभी नहीं जैसे मौलाना फजल रहमान फरमा रहे थे कि IMF की चरागाह बन गया, अच्छा जी फर्ज करें PDM की हुकूमत आ गई, तो क्या आप कहेंगे कि IMF के पैसे नहीं देने हमने, या आप कहेंगे IMF खबरदार तुमने पाकिस्तान की तरफ मुंह किया, हम तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे? क्या करेंगे आप? क्या आप वर्ल्ड बैंक को कहेंगे वर्ल्ड बैंक हमें तुम्हें कोई पैसा नहीं चाहिए तुमसे? आप क्या करेंगे? भाई पॉलिसी आप अच्छा, कह रहे हैं कि क्या जिन बातों से अवाम ने पहले धोखा खाया, क्या अब आप नहीं जैसे खाएगी। इमरान खान साहब जब नए नए आए थे ना, तो आपको याद होगा क्या लतीफ़े थे? एक माफ कीजिएगा, अच्छा वो लतीफ़ा ये था कि मैं कह रहा हूँ वो लतीफ़े सुना रहे थे जी जी। वो लतीफ़े ये थे कि जनाब वो केकड़ा में से तेल निकलेगा समंदर में से, वो एक KP के एक शहर में से जनाब वहाँ पे तो नलके लगाते हैं, गैसें आ जाती हैं, वहाँ नलका लगाते तेल निकल आता है। अब मसला ये है कि क्या करेंगे आप? अच्छा हम फैसलाबाद में धोबी घाट में ट्यूबवेल लगाएंगे तो तेल निकलेगा, है ना, पूरे पाकिस्तान में बांटेंगे। वो आजकल एक साहब है फैसलाबाद के, उन्हें बड़ा दावा है अच्छा। कि वो भी कौम की रहनुमाई करना चाहते हैं, और वो तकरीबन उसी तरह के हैं जिस तरह के हमारी पहले रहनुमाई करते रहे हैं। अच्छा, नाम वो भी ये बता दें अवाम के छोड़ दें आसानी अब के वो नाम उनका दावा ये है, वो बेसिकली सोशल मीडिया पे ज़्यादा मशहूर हैं एक लतीफ़े के तौर पे। अच्छा। तो उनका दावा ये है कि वो सोलर एनर्जी से वो सब पेट्रोल भी बना लेंगे, पानी को पेट्रोल में तब्दील कर देंगे, और चीनी भी बना लेंगे। अच्छा, और वो इतने कहते हैं कि कारीगर मैं आदमी मुफ्त आपके। दूंगा। ठीक है, अच्छा। अब बात ये है कि क्या आप उस तरह के लोग हैं? क्या आप वो करना चाहते हैं? आपसे पहले भी वैसे आप और आपसे पहले वाले यही करते रहे। समर मुबारक मान साहब ने भी इसी तरह के मशवरे दिए थे रेकोडेक के अंदर। अच्छा हाँ, समर मुबारक मान साहब, वो भी एक, अब मैं अब आपको वो भी एक साइंस के नाम पे एक अजीब, मतलब बस अब छोड़ दें, मेरा ख्याल प्रोग्राम का वक्त ठीक है साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़ी सिंपल सी बात कि पाकिस्तान अब हमारी आवाम, हमारी कीमतें, हमारी पॉपुलेशन, हमारे नौजवान एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच चुके हैं जहाँ पे सिर्फ सियासी नारों से बात आगे चली गई है। बड़ी अच्छी बात है, इस हुकूमत को जाना चाहिए जी, ठीक है जाना चाहिए। जो भी हुकूमत गलत परफॉर्म करेगी उसको जाना चाहिए। जो नहीं आएगी उसकी पॉलिसी क्या है ये बताएं, आप क्या इक़दामात लेंगे ये बताएं, आपके क्या 1 2 3 4 स्टेप्स होंगे ये बताएं। ये कह देना कि मेरे साथ निकलो, महंगाई हो गई है, मैं इसको धक्के मार के घर से निकाल दूंगा, भुगत चुकी है ना। अच्छा तो फिर जब निकाल देंगे आप घर में बैठ जाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे ये बताएं हमें, इसके बगैर अच्छा एक छोटी सी वजाहत मुझे करनी है, वो ये है कि कल के प्रोग्राम का एक क्लिप जो है वो बड़ा वायरल हुआ, जिसमें मैं बता रहा हूँ कि जनाब पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, तो हमारे यहाँ भी महंगाई हुई है। अच्छा। तो लोग मुझे इस बुनियाद पे गालियाँ भी दे रहे हैं कि जनाब तुमने ये नहीं बताया कि इनकम दूसरे मुल्कों में क्या है। तो मैंने कल के प्रोग्राम में इनकम भी बताई थी, बिल्कुल आपने GDP के हवाले से भी बात की थी कि किस मुल्क की कुव्वत खरीद वगैरह कैसे हैं। तो मसला ये है कि अब किसी ने वो अपने हिसाब से वो काट के, वो ऐसे लग रहा है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो महंगाई की ये जो ड्राइव है, दरअसल उसको सपोर्ट कर। लेकिन वो लोग कल का प्रोग्राम देख सकते हैं जी, वो आप देख सकते हैं कि आपने इनकम की भी, GDP की, सभी की बात की है। बहरहाल अभी हम ब्रेक के जाने बढ़े, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत की मुश्किल सूरत हाल से फ़ायदा उठाने के लिए अपोजिशन भी अब मैदान में है और वो दावे कर रही है कि अवाम के मसाइल का हल उनके पास है, लेकिन बात सिर्फ दावों तक है, कोई रोड मैप नहीं दिया जा रहा अपोजिशन की भी जानिब से। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।